बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत ख़ातम नबीयीन का सियाक़ व सबाक़। आज शमशाद अहमद कमर, प्रिंसिपल जामिया अहमदिया, जर्मनी। रोज़नामा अल-फ़ज़ल इंटरनेशनल 29 सितंबर 2023। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने का इत्तेफ़ाक हुआ जिसमें एक साहिब बड़े जोश से आयत ख़ातम नबीयीन का मतलब बयान करते हुए दावा कर रहे थे कि सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस आयत का ये मफ़हूम आज तक किसी ने बयान नहीं किया। इस वीडियो का उन्वान भी अजीब व गरीब था, जिसका वाज़ेह मकसद ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करना मालूम होता है। इस वीडियो में उन्होंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ बदज़ुबानी करते हुए जो बुलंदबांग दावे किए, उन्हें सुन के हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का शेर याद आया। कीड़ा जो दब रहा है गोबर की तह के नीचे, उसके गुमा में उसका अर्ज़ समा यही है। मौसूफ़ ने इस आयत के बारे में जो बयान किया, उसका ख़ुलासा ये है कि लफ्ज़ ख़ातम नबीयीन का असल तर्जुमा नबियों की मोहर है, लेकिन सियाक़ व सबाक़ बताते हैं कि इसका मतलब है आखिरी नबी। और अहमदी इसकी जो तशरीह करते हैं कि हजूर की मोहर से नबी बन सकता है, वो सियाक़ व सबाक़ में फ़िट नहीं बैठती। इसमें फ़रमाया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो ख़ातमुन नबीयीन हैं। ख़ातमुन नबीयीन के साथ यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि मर्दों के बाप नहीं? इसलिए कि दूसरे अम्बिया के बेटे भी नबी थे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे, मसलन यूसुफ़ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब ये कैसे हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे तो नबी हों और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नबी ना हों? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अगर ज़िंदा रहते तो लाज़िमन नबी बन जाते, इसलिए अल्लाह ने उन्हें वफ़ात दे दी। उनकी वफ़ात बताती है कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी नहीं आ सकता। इसकी वजाहत बुखारी की हदीस में है कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे इब्राहीम फ़ौत हुए तो हज़ूर ने फ़रमाया कि अगर यह ज़िंदा रहता तो ज़रूर नबी होता, लेकिन मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ। अहमदी इस हदीस में तलबीस करते हैं, वह आधी हदीस बयान करते हैं, ला नबी बादी वाला हिस्सा छोड़ देते हैं। मोहर का मतलब है सील, स्टैम्प ऑफ प्रॉफिट्स। जैसे हुक्काम किसी दुकान को सील कर देते हैं तो सील को तोड़ने वाला मुजरिम है, या जैसे कोई जज फैसले के आखिर में स्टैम्प लगा देता है तो इस तहरीर में कोई कमी बेशी नहीं कर सकता। हदीस में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल एक इमारत की सी है जिसमें एक ईंट की जगह बाकी थी। फरमाया वो ईंट मैं हूँ। अब नबूवत की इमारत मुकम्मल हो चुकी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि तू मुझसे ऐसे ही है जैसे हारून की निस्बत मूसा से है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। लिहाजा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होता तो सिर्फ़ हज़रत अली हो सकते थे। वज़ाहत तलब अमूर। इस आयत का सियाक़ व सबाक़ और वज़ाहत बयान करने से पहले इन अमूर के मुतल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ जो मौसूफ़ ने बयान किए हैं। नंबर 1, हजूर का बेटा ज़िंदा रहता तो उसका नबी होना लाजिम था, इसलिए अल्लाह ने वफ़ात दे दी। नंबर 2, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की सील या स्टैम्प है जिसके तोड़ने वाला बेईमान और बददयानत है। नंबर 3, लव आशा लकाना सिद्दीक़ नबिया में अहमदी तलबीस करते हैं, पूरी हदीस बयान नहीं करते। नंबर 4, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की मिसाल इमारत से दी है जिसकी आखिरी ईंट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर 5, हज़रत अली की मिसाल हज़रत मूसा और हारून की मानिंद बयान फरमाई, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर नबी हो सकता था तो हज़रत अली होते। इनमें पहले 3 अमूर का ताल्लुक़ मौसूफ़ ने बराह रास्त आयत ख़ातमुन नबीयीन से जोड़ा है, लिहाजा इस वक्त इस आयत के तनाजुर में इन्हीं अमूर के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। बाकी 2 अमूर का तज़किरा इंशाअल्लाह किसी दूसरे मज़मून में बयान कर दिया जाएगा। क्या नबी का बेटा लाज़मी नबी होता है? ये बहुत अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बेटे अता फ़रमाए और फिर महज इसलिए वफ़ात दे दी कि अगर ज़िंदा रहे तो नबी बनाना पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि इब्राहीम के तो बेटे और पोते भी नबी बने, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा नबी नहीं बना। गोया अल्लाह ताला को
لوگوں کے طعنوں کی فکر تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، تو لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پھر اسی آیت خاتم نبیین کے سیاق و سباق کو ملاحظہ فرمائے کہ اس آیت سے چند آیات کے بعد اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہ جا، ان کی تکلیف دہی یا طعنوں کو بالکل نظر انداز کر دے اور اللہ پر توکل کر۔ یعنی خدا تعالیٰ کا کلام تو اس بات کی یکسر نفی فرما رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کو محض لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے وفات دے دی۔ دوسری بات یہ کہ کسی نبی کا بیٹا ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر صورت نبی بھی ہوگا۔ اگر یہ ضروری ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ تو مومن بھی نہیں تھا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی تھے، لیکن حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے کون تھے؟ وہ بھی نبی کے بیٹے ہی تھے۔ کیا بتانا پسند فرمائیں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کون نبی تھا؟ قرآن کریم سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ نبی کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ نبی کا بیٹا لازماً نبی ہی ہوگا، اور محض اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کو موت دینا پڑی کہ وہ زندہ رہا تو نبی بنانا پڑے گا۔ آپ کے استدلال کا اس آیت کے سیاق و سباق سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ مہر کا مطلب، موصوف نے خاتم کا ترجمہ سیل اور سٹیمپ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور اس میں کوئی کمی یا بیشی نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر سیل کرنے والے نے ساتھ وضاحت بھی کی ہو کہ کسی صورت میں اس سیل کو استعمال کی اجازت ہے، اور اس سٹیمپ لگے فیصلے میں درج ہو کہ کون اس کا مصداق ہو سکتا ہے اور کون نہیں، تو کیا اس کو بھی آپ بے ایمانی قرار دیں گے؟ یا سٹیمپ شدہ فیصلے کو نہ ماننے والا بے ایمانی کا مرتکب نہیں ہوگا؟ جس نے یہ مہر لگائی ہے اسی نے سورۃ الجمعہ میں یہ فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی نبی آخرین میں بھی آئے گا جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اسی نے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ایک مسیح کی آمد کی خبر بھی دی ہے، اور اسی مہر شدہ فیصلے میں اس مسیح موعود علیہ السلام کو 4 مرتبہ نبی اللہ قرار دیا۔ صحیح مسلم۔ مسیح موعود نبی ہوگا، یہ اسی جج کے مہر شدہ فیصلے کا حصہ ہے۔ اب شریعت لکھنے والا مہر لگا چکا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لیکن اس مہر شدہ فیصلے پر عمل درآمد سے کوئی انکار کرتا ہے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ انکار اس جج اور اس کی مہر کی توہین نہیں؟ لہذا مسیح تو آئے گا اور وہ مہر شدہ فیصلے کے مطابق نبی اللہ بھی ہوگا، لیکن امت محمدیہ میں کون سا مسیح آئے گا؟ وہ جس کے بارے میں اسی مہر شدہ فیصلے میں لکھا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کا رسول ہے، جس کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، کہ اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا ہے، جس کا قول اسی فیصلے میں درج ہے کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس مسیح کو قرآن کریم یعنی اللہ کا فیصلہ نبی قرار دے رہا ہے، اور انہیں صرف اور صرف بنی اسرائیل کا نبی قرار دے رہا ہے۔ یہ فیصلہ اس مسیح کو امت محمدیہ کا رسول تسلیم ہی نہیں کرتا۔ آپ خدا کے اس فیصلے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں امت محمدیہ کی طرف کیوں گھسیٹ کر لا رہے ہیں؟ اگر اب وہ امت محمدیہ میں آ جائیں تو قرآن کریم کی ان آیات کو، اس مہر شدہ فیصلے کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ اس خدا کے مہر شدہ فیصلے کی خلاف ورزی اور توہین ہے، لہٰذا وہ مسیح اس امت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس کا ایک ہی مطلب رہ جاتا ہے کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت سے ہوگا، اور وہ اسی مہر شدہ فیصلے کے مطابق نبی بھی ہوگا۔ بس اگر ختم نبوت کی مہر ٹوٹتی ہے تو اس عیسیٰ کے آنے سے ٹوٹتی ہے جو بنی اسرائیل کا نبی تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے غلام نبی کے آنے سے یہ مہر نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اس کی نبوت کا اسی فیصلے میں ذکر ہے۔ تعجب ہے کہ جس کے آنے سے مہر ٹوٹتی ہے
اس کے آنے کا اعلان کرتے ہو، اور جو اس مہر شدہ فیصلے کے مطابق آیا ہے اس کو کافر و دجال کہتے ہو۔ احمدی تلبیس کرتے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں کہ احمدی نعوذ باللہ تلبیس کرتے ہیں، اور یہ حدیث لو عاشا لکانا صدیقا نبیہ پوری بیان نہیں کرتے، کیونکہ بخاری میں پوری حدیث میں اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو آپ کا بیٹا ابراہیم فوت نہ ہوتا۔ آئیے دونوں احادیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1511 ہے۔ حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا داؤد بن شعیب الباہلی حدثنا ابراہیم بن عثمان حدثنا الحکم بن عتیبہ عن مقسم عن ابن عباس قال لما مات ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال ان له مؤرزا فی الجنہ ولو عاشا لکان صدیقا نبیا ولو عاشا لعتقت اخوالہ القبط ومسترق قبطی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ پڑھائی، اور فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہے، اور اگر یہ زندہ رہتے تو ضرور نبی ہوتے، اور اگر یہ زندہ رہتے تو ان کے قبطی ننہال والے آزاد کر دیے جاتے اور کوئی قبطی غلام نہ بنایا جاتا۔ جبکہ موصوف جو بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے، حدثنا اسماعیل قلت لابن ابی اوفا رأیت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال مات صغیرا ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ۔ یعنی اسماعیل بن ابی خالد نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اگر یہ مقدر ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوگا تو آپ کا بیٹا زندہ رہتا، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہاں ہے؟ یہ تو ابن ابی اوفا نے اپنی ذاتی رائے بیان کی ہے، جبکہ ہم جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا قول ہے۔ لہٰذا اول تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک راوی کا ذاتی خیال اور اس کی ذاتی رائے ہے۔ دوسرے یہ قرآن کریم کی ان آیات کے خلاف ہے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی غلامی میں آنے والے آپ کی بروز اور ذل کامل نبی اللہ کی خبر دی گئی ہے، مثلاً وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ تیسرا یہ خیال ان حدیث کے بھی خلاف ہے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خادم اسلام مسیح نبی اللہ کی خبر دی ہے جو حکم و عدل اور کاسر صلیب بھی ہے۔ پھر یہ خیال اس لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بیٹے ابراہیم کے متعلق یہی حدیث ان الفاظ میں بھی بیان ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا انہ لنبی ابن نبی، کہ یقیناً یہ نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے۔ نیز فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انہ لنبی ابن نبی۔ یہ الفاظ تو بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو نبی قرار دیا ہے، اور موصوف کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں وفات ہی اس لیے دی کہ وہ نبی نہ بن جائے۔ اب بتائیے کہ تلبیس کون کر رہا ہے؟ آیت خاتم النبیین کا سیاق و سباق۔ موصوف فرماتے ہیں کہ سیاق و سباق کے مطابق اللہ فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی آپ کی نرینہ اولاد تو نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی تو نبیوں کی مہر ہے۔ لیکن حضرت صاحبزادہ ابراہیم کی وفات ہی اس لیے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے لا نبی بعدی، لہٰذا اللہ نے انہیں وفات ہی اس لیے دی کہ
کہ وہ زندہ رہا تو نبی بن جائے گا۔ لہذا ثابت ہوا کہ خاتم الانبیاء کا مطلب ہے کہ آخری نبی جس کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ موصوف بڑے فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سیاق و سباق کے ساتھ کسی نے آج تک اس آیت کا یہ مطلب بیان نہیں کیا۔ مجھے حیرت اور افسوس ہے کہ موصوف نے آیت کے سیاق و سباق کو اس قدر غلط انداز میں پیش کرتے ہوئے ذرا بھی تدبر اور تفکر سے کام نہیں لیا اور یہ خیال ہی نہیں کیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ عرب میں نرینہ اولاد پر بڑا فخر کیا جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں تو دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں، لہذا وہ انہی کی مرضی سے چلتی ہیں، بیٹوں کے ذریعے ہی ہمارا کام، ہمارا نام اور ذکر خیر باقی رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وہ تمسخر سے کہتے تھے کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہٰذا نعوذ باللہ آپ کے بعد آپ کے کام کو آگے بڑھانے والا اور آپ کا ذکر خیر کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اسلام کا سلسلہ آپ کے ساتھ ہی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ طعنہ وہ مکی دور سے ہی دیتے چلے آ رہے تھے، جس کا ذکر سورۃ الکوثر میں بھی ہے، جو نبوت کے ابتدائی سالوں میں مکے میں نازل ہوئی۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا فرمائی ہے، بس اس کے شکرانے کے طور پر تو نماز پڑھ اور قربانی دے، یقیناً تیرا دشمن ہی نرینہ اولاد سے محروم رہے گا۔ کفار ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دیتے چلے آ رہے تھے، اور آیت خاتم النبیین میں جو 6 ہجری میں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے اسی طعنے کا جواب دے رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد تو نہیں، لیکن یہ اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی مقام یعنی مقام رسالت اور مقام خاتم النبیین کو جسمانی طور پہ نرینہ اولاد کا تدارک قرار دے رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زید کے پاس بہت سا روپیہ ہو اور اس کے مخالف بکر کے پاس روپیہ تو نہ ہو لیکن اس کے پاس بہت سا سونا ہو۔ زید بکر کو طعنہ دے کہ تو روپے پیسے سے محروم ہے، اور بکر جواب میں کہے کہ ٹھیک ہے، روپیہ تو میرے پاس نہیں لیکن میرے پاس بہت سا سونا تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکر اپنے سونے کو زید کے روپے پیسے کے متبادل قرار دے کر زید کو لاجواب کر رہا ہے، جو کہ قابل فہم بات ہے۔ یہی صورت یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ تو نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ عرب بیٹوں کو اعلیٰ اور بیٹیوں کو کم تر سمجھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ تھی، اور جو بیٹے ہوئے وہ فوت ہو گئے۔ لیکن اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی نرینہ اولاد تھی۔ اگر موصوف کا استدلال تسلیم کر لیا جائے تو اسلام کا اللہ حافظ ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ جسمانی طور پر نرینہ اولاد جسے تم اعلیٰ سمجھتے ہو، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محروم ہے، اور روحانی مقامات میں سب سے بڑا مقام نبوت ہے۔ اب آپ پر نبوت بھی بند ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جسمانی طور پر بھی اولاد سے محروم اور روحانی طور پر بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب شریعت کی اس قسم کی غلط تفاسیر و مطالب دنیا میں پھیلا دی جائیں اور عوام الناس کے ساتھ ساتھ علماء بھی انہی غلطیوں میں مبتلا ہو کر ظہر الفساد فی البر والبحر کا نظارہ پیش کر رہے ہوں، تو جناب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور اپنے پیارے نبیوں کی عزت و ناموس سے لوگوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیا کرتا، بلکہ اپنی طرف سے مامور بھیج کر اپنی شریعت کی حفاظت فرماتا ہے اور اپنے کلام کی درست تفسیر کرنے والے وجود بھیجا کرتا ہے۔ اسی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ مانا جائے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کا نہ کوئی جسمانی بیٹا ہے نہ روحانی، تو پھر اس طرح پر معاذ اللہ یہ لوگ آپ کو ابتر ٹھہراتے ہیں، مگر ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے ساتھ ملا کر پڑھو تو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد بھی نہیں تھی تو پھر معاذ اللہ آپ ابتر ٹھہرتے ہیں جو آپ کے اعداء کے لیے ہے۔ اور انا آتیناک الکوثر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی اولاد کثیر دی گئی ہے۔ بس اگر ہم یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد ہوئی ہے تو اس پیشگوئی کے بھی منکر ٹھہریں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ آپ سے ہی شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہو گیا تو آپ ابتر ٹھہریں گے معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی تجھے تو ہم نے کثرت کے ساتھ روحانی اولاد عطا کی ہے، جو تجھے بے اولاد کہتے ہیں وہی ابتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی فرزند تو کوئی نہیں تھا، اگر روحانی طور پر بھی آپ کی اولاد کوئی نہیں تو ایسا شخص خود بتاؤ کیا کہلاوے گا۔ میں تو اس کو سب سے بڑھ کر بے ایمانی اور کفر سمجھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اس قسم کا خیال بھی کیا جاوے۔ انا آتیناک الکوثر کسی دوسرے نبی کو نہیں کہا گیا، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ آپ کو اس قدر روحانی اولاد عطا کی گئی جس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قیامت تک یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ روحانی اولاد ہی کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نبی ہیں، کیونکہ آپ کے انوار و برکات کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اور جیسے اولاد میں والدین کے نقوش ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی اولاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور فیوز کے آثار اور نشانات موجود ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرینہ اولاد سے محروم قرار دے کر طعنہ زنی کر رہے ہیں کہ چونکہ بیٹا نہیں لہٰذا آپ کا کام آگے بڑھانے والا اور آپ کا ذکر خیر کرنے والا کوئی نہیں، اور اسلام کا سلسلہ آپ کے ساتھ ہی ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسمانی طور پر تو آپ کا کوئی بیٹا نہیں، لیکن اس نبی کا کام تو جسمانی ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا رسول ہے، اور نبوت و رسالت روحانی کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روحانی کام بند نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا رسول ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین یعنی نبیوں کی مہر بھی ہے۔ اب تمام روحانی مقامات ادنا ہوں یا اعلیٰ، حتیٰ کہ نبوت کا مقام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر تصدیق کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد میں شامل ہو کر ہی مل سکے گا۔ اب نہ کوئی شہید بن سکتا ہے، نہ صدیق اور نہ صالح، اور نہ کوئی نبوت کا مقام حاصل کر سکتا ہے جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فرزندوں میں شامل نہیں ہو جاتا۔ یہ سب مقامات روحانی اب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے ہی مل سکیں گے۔ اے کافرو، تم اپنی جسمانی اولاد پر فخر کرتے رہو، جسمانی بیٹے ہونے کے باوجود تمہارا نام مٹ جائے گا، تم ابتر رہو گے، لیکن اس نبی کی روحانی اولاد کثرت سے ہوگی جو اسلام کی حفاظت کرے گی، یہاں تک کہ اگر اسلام اور قرآن کی حفاظت کے لیے نبی کی ضرورت پڑی تو وہ بھی اسی کی روحانی اولاد میں سے ہوگا۔ غرض اس آیت کے سیاق و سباق کو اگر دیانتداری سے دیکھیں تو یہ آیت نبوت کو بند نہیں کر رہی، بلکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد سے وابستہ کر رہی ہے، اور کافروں پر واضح کر رہی ہے کہ یہ نبی ابتر نہیں بلکہ تم لوگ ابتر ہو، کیونکہ جس جسمانی بیٹوں پر تم نازاں ہو وہ تو ایمان قبول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد بننے والے ہیں۔ لہذا یہی بیٹے تمہارا نام اور ذکر خیر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد بن کر آپ کا نام اور ذکر خیر باقی رکھنے والے ہوں گے۔ اب تمہارا نام اور ذکر خیر اگر باقی رہا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد کے ذریعے ہی رہ سکے گا۔ چنانچہ آج دیکھ لیں ابو جہل، ولید اور عاص وغیرہ میں سے کس کا نام باقی ہے؟ ان سب کی اولادیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد بن گئیں، اور جس مسیح نبی اللہ کی آمد کی پیشگوئی تھی وہ بھی آپ ہی کی روحانی اولاد میں سے ہوا۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تصنیف ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے جس جگہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی جگہ یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ جناب اپنی روحانیت کی روح سے ان صلحاء کے حق میں باپ کے حکم میں ہے جن کی بذریعہ مطابعت تکمیل نفوس کی جاتی ہے، اور وحی الہی اور شرف مکالمات کا ان کو بخشا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لیکن کا لفظ زبان عرب میں استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی تدارک مافات کے لیے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں جو امر فوت شدہ قرار دیا گیا تھا، یعنی جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نفی کی گئی تھی، وہ جسمانی طور سے کسی مرد کا باپ ہونا تھا۔ لیکن کے لفظ کے ساتھ ایسے فوت شدہ امر کا اس طرح تدارک کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا، جس کے یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد براہ راست فیوز نبوت منقطع ہو گئے، اور اب کمال نبوت صرف اسی شخص کو ملے گا جو اپنے اعمال پر اتباع نبوی کی مہر رکھتا ہوگا، اور اس طرح پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا اور آپ کا وارث ہوگا۔ غرض اس آیت میں ایک طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ ہونے کی نفی کی گئی، اور دوسرے طور سے باپ ہونے کا اس بات بھی کیا گیا تا وہ اعتراض جس کا ذکر ان نشانیہ کا هو الابتر میں ہے دور کیا جائے۔ محصل اس آیت کا یہ ہوا کہ نبوت کو بغیر شریعت ہو اس طرح پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے، لیکن اس طرح پر ممتنع نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مکتسب اور مستفاض ہو، یعنی ایسا صاحب کمال ایک جہت سے تو امتی ہو اور دوسری جہت سے بوجہ اکتساب انوار محمدیہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ اور اگر اس طور سے بھی تکمیل نفوس مستعدہ امت کی نفی کی جائے تو اس سے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرح سے ابتر ٹھہرتے ہیں، نہ جسمانی طور پر کوئی فرزند، نہ روحانی طور پر کوئی فرزند، اور معترض سچا ٹھہرتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ابتر رکھتا ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی وفات پہ جو فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی ہوتا، خواہ اس کے بعد انا خاتم النبیین فرمایا ہو یا لا نبی بعدی فرمایا ہو، یہی معنی رکھتا ہے کہ یہ ضرور نبی ہوتا، لیکن چونکہ میں خاتم النبیین ہوں لہٰذا اس کی نبوت میری شریعت سے الگ نہیں ہونی تھی بلکہ میرے ماتحت ہی ہوتی، وہ میری پیروی میں میری شریعت کی ہی اطاعت کرتا۔ لا نبی بعدی مجھ سے الگ ہو کر یا مجھے چھوڑ کر آزاد حیثیت میں جیسے پہلے نبی بن جاتے تھے، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اب جو بھی نبی بنے گا میرا پیروکار ہی ہوگا اور میری ہی غلامی میں میری ہی شریعت کی پیروی اور تبلیغ کرے گا۔ اب میری امت کے سوا نہ تو کسی اور امت میں نبی آ سکتا ہے اور نہ کسی اور امت کا نبی آ سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے تو بغیر خاتم النبیین کے مہر توڑنے کے کیونکہ دنیا میں آ سکتے ہیں۔ غرض خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر لگ گئی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں، اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عہدہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا نقش ہے،
لیکن دوسرے پر ضرور غیرت ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ نے معراج کی رات جب دیکھا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقام سے آگے نکل گئے تو کیوں کر رو رو کر اپنی غیرت ظاہر کی؟ تو پھر جس حالت میں خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور اپنے فرمودہ کے برخلاف عیسیٰ کو بھیج دے، تو پھر کس قدر یہ فعل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا موجب ہوگا۔ غرض بروزی رنگ کے نبوت سے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا اور نہ مہر ٹوٹتی ہے، لیکن کسی دوسرے نبی کے آنے سے اسلام کی بہکنی ہو جاتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں سخت اہانت ہے کہ عظیم شان کام دجال کشی کا عیسیٰ سے ہوا، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور آیت کریمہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین نعوذ باللہ اس سے جھوٹی ٹھہرتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بروزی طور پر نبوت اور رسالت سے ختمیت کی مہر نہیں ٹوٹتی، اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا خیال جو مستلزم تکذیب آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین ہے، وہ ختمیت کی مہر کو توڑتا ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ حضور مزید فرماتے ہیں ختم نبوت سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں، تمام کمالات نبوت ختم ہو گئے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد نبوت کے مقام پر وہی شخص فائز ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو اور آپ کا کامل پیرو ہو، اور اس نے تمام کا تمام فیضان آپ ہی کی روحانیت سے پایا ہو اور آپ کے نور سے منور ہوا ہو۔ اس صورت میں وہ کوئی غیر نہ ہو اور نہ ہی جائے غیرت، اور نہ تو کوئی یہ دوسری نبوت ہوگی اور نہ ہی جائے حیرت، بلکہ وہ احمد ہے جو ایک دوسرے آئینے میں جلوہ گر ہوا، اور کوئی بھی شخص اپنی اس شکل و صورت پر غیرت کا اظہار نہیں کرتا جو اللہ نے اسے آئینے میں دکھائی اور ظاہر کی ہو، اور نہ ہی شاگردوں اور بیٹوں پر غیرت جوش مارا کرتی ہے۔ بس وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور نبی میں فنا ہو تو وہ وہی ہے، اور یہ وہی حق ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات پر شاہد ہے، اور لوگوں کو کمال محبت اور خلوص کے ساتھ آپ کی ذات میں فنا ہونے والے متبعین کے لبادے میں آپ کا حسن دکھلاتا ہے۔ اور کسی کا اس معاملے میں برسر پیکار ہونا حد درجے کی نادانی ہوگی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتر نہ ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے، اور تدبر کرنے والے شخص کے لیے کسی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی اعتبار سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، لیکن آپ فیض رسالت کی حیثیت سے ہر اس شخص کے باپ ہیں جسے روحانیت میں کمال حاصل ہو، اور یہ کہ آپ خاتم النبیین اور مقبولوں کے سردار ہیں، اور کوئی شخص بارگاہ عزتی میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کا نقش اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے آثار ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اقرار اور آپ کے دین و ملت پر ثبات کے بعد ہی کوئی عمل و عبادت قبول ہو سکتی ہے۔ جس نے بھی آپ کو چھوڑا اور اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق آپ کے تمام سنتوں کی پیروی نہ کی تو ایسا شخص بھی ضرور ہلاک ہو گیا۔ ترجمہ از عربی متن مواہب الرحمن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔